अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी दी रिलॉन्च ऑफ जायद हामिद टॉक्सिक पेट्रियोटिज्म एक्सपोज्ड सैयद मुजम्मल ऑफिशियल। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरीर, मेरे साथ हैं मलिक शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सोशल मीडिया ख़ुसूसन यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स आपको दिखाई देंगे जिनकी अपनी कोई थॉट नहीं है, अपनी कोई क्रिएटिव सेंस नहीं है और साथ साथ अपनी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, लेकिन वो सिर्फ इस बात पर खेल रहे हैं कि आज उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया और वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये पागल बना रहा है। और इसके अलावा अपनी तरफ से किसी चीज़ को एनालाइज करने की पोटेंशियल ही नहीं है लोगों में। दे आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ सेइंग अ फ्यू थिंग्स कि उसने ये कहा, उसने ये कहा और उसने ये कहा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद बात ख़त्म। ऐसे बहुत से चैनल हैं जो हमारे ऊपर भी हर वीडियो को पकड़ के रिस्पॉन्स वीडियोज़ की एक सीरीज़ बना के दुकान चमकाते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो शायद ही कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़े सियासी लीडर या बहुत बड़े क्लैरिक के अलावा मैंने किसी को पर्सनल क्रिटिसिज्म के जवाब में रिस्पॉन्स दिया हो। लेकिन आज की वीडियो रिस्पॉन्स वीडियो इसीलिए है कि इसका एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज जिस शख्सियत की माशाल्लाह हमने बात करनी है उनका नाम ज़ैद ज़मान हामिद साहब है और जूलियस सीज़र के बाद शायद ही इनसे बड़ा कोई जर्नैल हुआ हो, ठीक है। और उनकी बात करनी क्यों है, दो वजूहात पे। नंबर वन ये कि उन्होंने रिसेंटली तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जिसके बाद ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के सारे यूट्यूबर्स ने उनको अटैक किया, विच आई एंडोर्स। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ पे क्रिटिसिज्म हमारा भी है, लेकिन वो प्योरली आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है। उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि एक आदमी पर्सनल हैसियत में चूँकि बदकार है और उसके हाथ काट दो या जो भी इस पार्टी को सपोर्ट करता है उसका मैस मर्डर कर दो, बल्कि ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं, या फिर जो नारेबाजी की जाती है या मैस साइकोसिस फैलाया जा रहा है हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। डजेंट मीन कि अगर आप किसी को पॉलिटिकली अपोज़ करें तो आप उसका मैसेकर करने की बात करना शुरू कर दें। तो एक तो वजह यह बनी कि इन जनाब का एक री लॉन्च हुआ है, आपको बता दें। ये दोबारा से एक पहला जो इनका 1.0 वाला लॉन्च था वो तो कुछ नहीं हो सका उसका। उसके बाद इनकी सिर्फ ये वीडियोज़ आई कि अपने बैकयार्ड में या और जगहों पे बंदूक लेके भाग रहे हैं कि शायद अभी कस्बा इंसार पे चढ़ने लगी है। और मेरा ख्याल है सोते हुए भी बंदूक लेके सोते होंगे, कभी भी जंग हो सकती है। तो अब जो ज़ैद हामिद का 2.0 लॉन्च है ना, वो किया गया रिसेंटली, ठीक है। लॉन्च से मुराद क्या होता है वो आपको अच्छी तरह पता है। और उसके बाद उनका एक लेक्चर जिसकी कुछ क्लिप्स को निकाल के ट्विटर पे लोगों ने सर्कुलेट किया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंतशार के जो लोग हैं इनका दिमाग ख़राब हो गया, ये खारजियों के साथ मिल गए हैं और साथ साथ ये कि इनको सूली पे लटका देना चाहिए, इनके हाथ पांव काट देने चाहिए। ये ज़ैद हामिद साहब फरमा रहे हैं उसमें, और वो कसूर ये निकाल रहे हैं कि चूँकि इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपोज़ किया और पाकिस्तान फ़ौज को गाली देने वाला भी मुर्तद है, काफिर है, मुशरिक है। मुशरिकों और यहूदियों का साथी अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है। और ये मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच और पीटीआई और गंडापुर इसी दर्जे में जलील लोग, इसी में शामिल हैं ये सब। एक तो ये वजह बनी ये वीडियो बनाने की, और हालांकि अगर उनकी अपनी वीडियोस में आप देखें तो शायद इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे उसमें 10% भी नहीं मिलेंगे आपको। बट मैं फिर भी ये बात कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स में ये जवाब आएंगे कि आपने उनको फजूल में एम्पलीफाई कर दिया है उनके टॉपिक को। जिन लोगों को नहीं भी पता था अब उनको भी पता चल गया। इसका जवाब है रीज़न नंबर 2, और वो ये कि आई पर्सनली हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस मैन्स जिंगोइस्टिक मेंटालिटी। व्हेन आई वाज इन स्कूल बैक इन द डेज़, उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में, पंजाब में एक मर्द, एक बच्चा जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का हिस्सा है, जब वो माशरती अलूम पढ़ के बड़ा होता है जिसमें आइडियोलॉजी के बड़े टीके के अलावा होता कुछ नहीं है, और उसमें हिस्ट्री को रिप्लेस करके आपको सिर्फ ये जिंगोइज़म सिखाया जाता है कि आपका काम बड़े होकर फटना है, आपने दुनिया में तमाम जंगें जीत लीं, इसके अलावा आप तो दुनिया की तमाम रेसेस से भी सुपीरियर रेस हैं, ठीक है। और आपका अल्टीमेट एंड ये है कि आपने दुनिया में ज़िंदगी में एक ना एक हिंदू, एक ना एक यहूदी का गला अगर नहीं काटा तो आपको शर्म आनी चाहिए, या किसी माइनॉरिटी के बंदे को मारा नहीं है अगर। तो हम भी उसी बीमार ज़हनीत का शिकार थे, क्योंकि अल्टरनेटिव हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं थी, स्कूल के दिन थे, और साथ साथ ये कि जज्बात में अगर कोई नारा लगाए तो बह जाया करते थे। तो हमें जब पता चला कि ये जनाब टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं जो कि उस वक्त करवाया जा रहा था, ठीक है,
اور ساتھ ساتھ یوٹیوب کو نیا نیا ایکسپلور کرنا شروع کیا جب گھر میں انٹرنیٹ لگا تو تب بھی ان کی ویڈیوز پاپ اپ کرتی تھیں. تو دیکھتے یہ تھے کہ بس کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ہر وقت تیار ہو کے سوئیں, ٹھیک ہے, جوتے پہن کے سونا ہے, کسی بھی وقت صبح گھوڑا ریسیو کرنے آ جائے گا, اس پہ بیٹھ کے نکل جانا ہے آپ نے, جیسے اوبر نہیں منگواتے اسی طرح. اور ساتھ ساتھ ان کی میں نے کتاب بھی خرید لی, میں ایکسپلین کر چکا ہوں, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارا زندگی کا مقصد ہی ہندو کو مارنا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ انٹرنلائز ہو گیا, لیکن اس برین فاگ کو نکالتے ہوئے جتنی تکلیف ہوئی نا, وہ دراصل اسی لیے ہوئی کہ جب آبجیکٹیو ہسٹری آپ پڑھیں تو پھر آپ کو جو پین فیل ہوتی ہے نا, وہ پین دراصل یہ نہیں ہوتی کہ وہ فیکٹ بہت ہارش ہوتے ہیں, وہ ہر کوئی ایکسیپٹ کر لیتا ہے, ماضی میں ہوا, میرا اس میں کیا گیا, میں تو آج پیدا ہوا ہوں. پین یہ ہوتی ہے کہ جن ڈیلوژن میں آپ سیف فیل کرتے ہوئے زندہ ہوتے ہیں, جب وہ آپ کے سامنے بکھر رہی ہوتی ہیں نا ٹوٹ کے, تو تب تکلیف اور ایگنی فیل ہوتی ہے اندر سے. So he's somebody who convinced a massive amount of people on things that were never out there in the realm of reality. بے وقوف بنانے والوں کا ایک آپ کو انبار دکھائی دے گا پاکستان کی تاریخ میں. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ دراصل کون کون اپنا حصہ ڈالتا ہے عوام کو اوپیم پرووائڈ کرنے میں, تاکہ دماغ نہ چلے ان کے اور وہ ایک ٹول بن جائیں صرف وار مشینری کا. تو اب جناب ریسنٹلی چونکہ 2.0 لانچ ہو چکا ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے, تو ان کے جو انٹرویوز کے کچھ کوٹیشنز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلی تو جو ویڈیو ان کی آج کل سرکولیٹ کر رہی ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے, جناب کہہ رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ دلی کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھیں اور حکمرانوں کو زنجیروں میں وہاں سے گھسیٹ کے لائیں اور اس کے بعد شام جائیں, ٹھیک ہے, مسجد الاقصیٰ. ہماری خواہش ہے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھیں, ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں اور پھر یہاں سے پلٹیں تو شام میں جا کے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں. اس کی سیریسنس کا لیول کیا ہوگا کہ ایک انسان پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نیبرنگ کنٹری, کیونکہ دونوں ممالک دراصل نیوکلیئر آرمڈ ہیں, پاکستان بھی ہندوستان بھی, وہاں جا کے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اٹھا کے ڈریگ کر کے یہاں لا کے ہم آگے کیا کوٹ ان کوٹ کہا جا رہا ہے کہ ذبح کریں گے. از دس اے نارمل کنورسیشن ہیپننگ؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا ریالٹی سے کوئی 1% بھی تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جو ایڈیولوجیکل نیریٹو بنایا ہوا ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی, بیکاز وی آر سٹنگ ان پاکستان. دو ذرا فریڈم آف اسپیچ اور بٹھاؤ ان کو سامنے تو سیدھا کر سکتے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر عوام کو ٹول کے طور پہ استعمال کر کے ڈسکارڈ کر کے پھینکنا ہے تو جذباتیات بیچنے والوں کا سیلاب رہے گا, اور یہ بھی اسی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو پہلا تو یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی جو آپ کے بارڈر پہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہاں جا کے ہم مودی صاحب کو گھسیٹ کے یہاں لے آئیں گے, ٹھیک ہے. پہلا یہ انہوں نے فرمان جاری کیا ہے. اچھا, دوسرا جو پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس میں یہ تھا کہ ایک تو سولی پہ لٹکا دیا جائے ان کی تمام لیڈرشپ کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی. نمبر 2 یہ کہ یہ پی ٹی ایم اور مارنگ بلوچ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تم لوگ باولے کتے ہو چکے ہو, تمہیں شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا. تم لوگ اس قابل ہو کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دیا جائے, کیونکہ تم زمین میں فساد کرنے والے. تمہاری نفرت وہ زانی بدکار نشئی جو جیل میں بند ہے, اس کی محبت میں تم نے اس پاک سرزمین کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھڑا کر دیا ہے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے ہاتھ کاٹ دو, پاؤں کاٹ دو, ٹھیک ہے, چوک میں لٹکا دو. یہ اس باربیرک ایج کے اعلانات نہیں ہوتے جو پرانے قدیم دور میں ہوا کرتے تھے, کہ آج کسی شہری نے جرم کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کی کھوپڑی کا ڈسپلے کیا جائے گا چوک کے اندر. یہ اس کو پروپگیٹ کرنے کا اتنا نارمل انداز ہے کہ اس معاشرے میں کوئی اس کو بیماری سمجھتا ہی نہیں ہے. ڈی کیپیٹیٹ کر دو, میسکر کر دو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب نے جو الفاظ استعمال کیے کوٹ ان کوٹ, باولے کتے, ٹھیک ہے. نمبر 2 زانی بدکار نشئی, یہ کرٹیک ہو رہی ہے عمران خان کے اوپر, جو کہ میں پچھلے 7 سال سے کر رہا ہوں, اور مجھے ایک مرتبہ کوئی ایسا لفظ نکال کر دکھا دیں جو میں نے بولا ہو. دو آئی تھنک دیٹ مین از کینسرس فار دا بیسس آف دس کنٹری, بیکاز اگر آپ نے اس ملک میں ایک ایسی سٹیزنری ریز کرنی ہے جو اسی جنگوازم سے پاک ہو, تو پھر وہ بھی سلوشن نہیں ہے. بٹ یہ زبان استعمال کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈوب کے مر جاؤ, اور یہ سارا کچھ آگے بول رہے ہیں. ہماری تلواروں
پر تمہاری گردن ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح لگ رہا ہے کہ جیسے چنگیز خان بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بھائی آپ کا وہ چھوٹا گوشت نہیں جس طرح سیدھا کرتے وہ کر دوں گا اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو. پرفیکٹلی نارمل ہیئر, ایبسلیوٹلی انٹچیبل. 10-12 آرڈیننس اور لے کر آئیں آپ, پیکا لا اور لے کر آئیں, لیکن ایسے لوگوں پہ تو اپلائی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ, فار اے پاکٹ آف اے ویری مائنیوٹ پیریڈ آف ٹائم, اٹ سوٹس یو, دیٹس وائی. ٹھیک ہے, سو لیٹ اٹ ہیپن, ہونے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ یہ کہ قیادت پوری اڑا دو, یہ بھی بول دیا جناب نے. ٹھیک ہے, اور ایک کال ٹو مارشل لا, ایک ایسی اسٹیٹ جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں, ان کی جو سلطنت کے انڈر بیٹھ کے چلیں آن پیپر ہی ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی سلطنت میں بیٹھ کے کہا کیا جا رہا ہے, کوٹ ان کوٹ سپہ سالار کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں ڈنڈے کا راج لے کر آئے. اب صرف یہاں کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسبلٹی جو اللہ نے زمانے کے مزاج کے مطابق تمہارے حوالے کی ہے, تم اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ اور اس ذمہ داری کو پورا کرو. یہ کام پاک فوج کے سپہ سالار کو ہی کرنا پڑے گا. اسی کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار لے کر آئے. کالنگ فار اے مارشل لا آن کیمرا ویری ایزیلی, نو ون بیٹس این آئی. وہ کارل پاپر نے کہا تھا نا کہ ٹالرنس آف انٹالرنس کریٹس انٹالرنس. جو انٹالرنس کو پروپیگیٹ کرتا ہے اس کو ٹالریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری ٹالرنس گئی. یہ جمہوریت کا بنیادی پرنسپل ہے. جو یہ کہتا ہے نا کہ کسی کی آواز بولنے ہی نہ دو, کپڑے مرضی کے نہ پہننے دو, اٹھا کے جیلوں میں ڈال دو, سر کاٹ دو, مار دو, اس کو اگر ٹالریٹ کیا جا رہا ہے نا جس معاشرے میں, وہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. فری اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو کال ٹو آرمز, یا پھر آپ کیمرہ کے اوپر آ کر یہ بول دے کہ ایک میسو پاپولیشن ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہے, ساریاں نو پٹھا ٹانگ کے گردنا انہاں دی اڑا دیو. پرفیکٹلی نارمل ہیئر, کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن آن دا کانٹری اسی ملک میں اگر آپ امن کی بات کریں, یہیں بیٹھ کر آپ اگر اپنے ریسورسز کا شیئر کلیم کرنے کی بات کریں, یہیں بیٹھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی بات کرو, یہیں بیٹھ کے آپ اگر یہ بات کرو کہ یہاں پر لینڈ مائنز نہ بچھاؤ, اپنے ریسورسز کی پروٹیکشن کی بات کرو, یا پھر یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات کر لو عورت مارچ کے اندر, تو خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور پیچھے تمام وزن بھی ڈال دیا جائے گا لا میکرز کا ان کے. یہ بول دو کہ خاتون کو مارنا نہیں ہے گھروں کے اندر, ایسا بل لے آؤ ڈومیسٹک وائلنس کا تو وہ پاس نہیں ہونے دیں گے. بٹ دس از پرفیکٹلی نارمل, دس باربیرٹی ان وچ یو آر کالنگ آن کیمرا ٹو گیٹ ریڈ آف اے میسو سیکشن آف یور پاپولیشن آن دا بیسس آف دیئر پولیٹیکل لیننگس. پرفیکٹلی نارمل. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی یہ کہا جا رہا ہے کہ غزوہ ہند کے لیے آپ جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہیں. کسی بھی وقت آپ کی نیبرنگ کنٹری سے یہ جنگ لگ سکتی ہے, اور ہمارا فرض ہی یہ ہے کہ ہم نے نست و نابود کرنا ہے ہندوستان کو. یہ وہ چورن ہے جس نے پاکستان کی ملٹیپل جنریشنز کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے. جنگ پہ آمادگی, 24 گھنٹے جنگوازم پھیلانا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ایموشن اتنے بیچنا کہ عوام ریالٹی کا انالیسز ہی نہ کر پائے. اتنا جھوٹ بولنا کہ آپ کو فرق ہی نہ پڑے کہ بعد میں سچ کا مطلب کیا ہے یا اس کی ویلیو کیا ہے, وہی آپ لوز کر جائیں. یہ آدمی یہ پچھلی کئی ڈیکیڈ سے کمفرٹیبلی ٹی وی کے اوپر آ کر بھی اور جگہوں پر بھی یہ بول چکا ہے کہ آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ 24 گھنٹے جنگ نافذ کرنے کے لیے تیار رہیں. اس کی کاسٹ کیا ہے یہ اس کو پتہ نہیں ہے, نہ اس کے چاہنے والوں کو اور باقی سب کو معلوم ہے. نو ون نوز اباؤٹ اٹ. آپ کی اطلاع کے لیے صرف یہ بتا دیں کہ ان کیس آف اے وار ود انڈیا وچ از ایبسولوٹلی گوئنگ ٹو بی اے نیوکلیئر وار, کیونکہ آپ جن گھوڑوں تلواروں کی بات کر رہے ہیں وہ بھائی 2025 آ چکا ہے. کون سے پیرانویا کے اندر یا کون سے ہینگ اوور کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو؟ آج کے اس دور کے اندر اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی اسمال اسکیل وار تو ہو نہیں سکتی, نیوکلیئر وار اگر انسٹیگیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے رزلٹ میں تمام سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف 127 ملین لوگ مارے جائیں گے, 127 ملین پیپل اونلی ان ساؤتھ ایشیا. اینڈ گلوبلی کیجولٹی کا ریٹ کیا ہوگا؟ 2 بلین پیپل کو ڈائی ان دی ایونٹ آف اے نیوکلیئر وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی میجر کراپس ڈسٹرائے ہو جائیں گی, ارتھ کے ٹیمپریچرز گر جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 37 ملین ٹن جو نیوکلیئر ایش جو سوٹ ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ میں اسٹریٹوسفیئر میں پھنس جائے گی. سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکے گی, اور فیمنز آئیں گے پوری دنیا میں, گلوبل ٹیمپریچر چینج ہو جائیں گے, 42% ڈکلائن آئے گا جو آبی حیات ہے اس میں, یعنی کہ جو مرین لائف ہے اس میں جو جاندار ہیں اس میں, اور ساتھ ساتھ میجر کراپس میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 2 ارب لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ 25 to 30% آف دی انٹائر پاپولیشن آف دس پلانٹ وڈ بی وائپڈ آؤٹ آف اٹس فیس in a blink of an eye in the event of this war that this man is comfortably vouching for on camera. And it's perfectly normal. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی بات ہو ہی نہیں رہی جو کہ ہمیں حیران کن لگے. ہمیں تو وہ بات حیران کن لگتی ہے جو کہ امن قائم کرنے کی بات ہو, دوستی کرنے کی بات ہو, ٹریڈ کرنے کی بات ہو, بچوں کو سائنس کی تعلیم دینے کی, ریشنلٹی سکھانے کی, تاریخ آبجیکٹیولی پڑھانے کی بات ہو, وہ حیران کن لگتی ہے. ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ بچپن سے بتایا ہی یہ گیا کہ آپ کا ہیرو وہ ہے جو باہر سے مندر فنا کرنے آیا تھا, مائنورٹیز کو ٹانگنے آیا تھا, وہاں پر یہ بالکل نارمل ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو بلاول اور مریم کی قیادت میں تو نہیں نا ہم جنگ لڑ سکتے. کتنا آسان ہے اس ملک میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ایک پورے پولیٹیکل آرڈر کو ڈسٹرائے کر دو, تباہ کر کے باہر پھینک دو, مارشل لاء لگا دو. صحیح ہے, 40% آپ کی پاپولیشن ایز وی اسپیک از بلو پاورٹی لائن. جس خطے سے میرا تعلق ہے ساؤتھ پنجاب سے, 50% بلو پاورٹی لائن. مطلب 2 میں سے 1 کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اور یہ بات کیا ہو رہی ہے ساری ری لانچ کے اندر, جنگیں لگاؤ, مارو, گردنیں کاٹو. آپ سے بڑی کوئی دنیا میں قوم ہی نہیں ہے. کوٹ ان کوٹ کہہ چکے ہیں کہ اچھی قیادت آ جائے 5 سال میں ہم چاند پہ ہوں گے. لیڈرشپ بھی چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹرن اراؤنڈ لٹرلی ان 5 years we can be on the moon. ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں. تو وہ کسی نے کہا کہ بھائی پہلے ہی چاند میں ہے, وہاں چاند پہ گیس ہے نہیں ہے, بجلی ہے نہیں ہے, سڑک ہے نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی فرما چکے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کووڈ-19 جب آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ہیو پرسنلی ٹیکن دا برنٹ آف دس ایڈیولوجیکل what should I say pathological lying. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کرونا کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر لایا جائے اور ایک بڑی پاپولیشن کو مار دیا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیف ختم ہونے جا رہا ہے, جانور مر جائیں گے اب. اور کووڈ کا مطلب بتایا تھا کہ کووڈ کا مطلب ہے سرٹیفکیٹ آف ویکسینیشن ID. اس کا مقصد دنیا کی آبادی کم کرنا ہے, جس کا مقصد انسانیت کو ہلاک اور تباہ و برباد کر کے نئے ورلڈ آرڈر کے لیے انسانوں کو غلام کرنا ہے. یہ گوشت پوری دنیا میں ختم کرنا چاہتے ہیں, جانوروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اب آرٹیفیشل لیبارٹری میں بنا ہوا گوشت جو ہے وہ کھلایا جائے گا آپ کو. کووڈ کا ایکچولی مطلب یہی ہے, COVID جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف ویکسینیشن ID. یہ بہت آپ کے ساتھ جس قسم کا مذاق کرتے ہیں انسان اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کورونا وائرس کو کووڈ-19 کیوں کہا ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ لکوڈ فارم میں چپس نا لکوڈ فارم میں آپ کے جسم میں داخل کی جائیں گی اور پھر سرویلنس کرے گا بل گیٹس آپ کے اوپر. یہ ہے اس انسان کا IQ جس کو بٹھا کے ایک پولیٹیکل پارٹی کی کاز کے خلاف لانچ کیا گیا. اور یہ آتھینٹسٹی ہے باتوں میں کہ کچھ بھی بول دو اور اس کے باوجود a lot of people would agree with it. وہ سورن کیرکیگارڈ ایک فلاسفر تھا, one of my favorites. He said there are 2 ways to be fooled. 2 طریقے ہیں بے وقوف بننے کے. One is to believe what is not true. پہلا یہ کہ آپ اس چیز پر یقین کریں جو کہ سچ ہے ہی نہیں. And the other is to refuse to believe what is true. اور دوسرا یہ کہ جو ٹھیک ہو اس کو ماننے سے انکار کر دیں. ان 2 طریقوں سے آپ پاگل بن جائیں گے. اور یہاں پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر لوگ پاگل بننے کے لیے. آپ صرف نعرہ لگانے کی دیر کریں تو سب پاگل بن جائیں گے اس کے بعد میں. ٹھیک ہے, یہ ہے خوبصورت چہرہ یہاں پر جو ہم پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر. 2.5 کروڑ بچہ جس ملک اسکولوں سے باہر ہے, جس کے پاس کل کو پینے کا پانی کہاں سے آئے گا یہ نہیں معلوم, جہاں بیگنگ ریکٹس چل رہے ہیں, جہاں پر ناردرن بارڈر پہ جنگ لگی ہوئی ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اوور آل معاشرے کے اندر اتنی پولرائزیشن دکھائی دیتی ہے. وہاں سلوشن یہ ہے کہ ہندوستان کے جا کے وزیر اعظم کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے. تو بھائی اس وقت جب آپ لا کے ادھر ذبح کر رہے ہوں گے اور یہ تقریب ہو رہی ہوگی, تو یہ جو دنیا میں تقریباً 2 ارب لوگوں نے مرنا ہے, اس میں سے آپ نہیں ہوں گے. یا جب نیوکلیئر وار ہو رہی ہوگی تو آپ پھر بھی یہ سارا وہاں جا کے کسائی بنے ہوں گے آرام سے. پتہ نہیں, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنریشنز اوور جنریشنز آپ کو یہاں پہ اس طرح کی شخصیات ملیں گی جو کہ صرف عوام کو ان جعلی نعروں کے تھرو پاگل بنا کے جوانیاں چھین لی لوگوں کی. انہوں نے کسی دور میں بھٹو صاحب کہا کرتے تھے یہ دنیا کا لوہا بنے گی یہ قوم, اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے ہاں اور نہ میں جو پاکستان کی ہاں اور نہ میں جو فیصلے ہیں پوری دنیا کے ہم کریں گے, دنیا کا لوہا بن جائیں گے. پتہ چلا وہ ایک سٹیل مل تھی وہ بھی بند ہو گئی, لوہا کہاں سے بننا ہے. آدھا ملک آپ نے 71 میں پہلے تڑوا لیا اسی طرح کے لیکچرز کی وجہ سے. اور اب رہی صحیح کسر جن لوگوں کو کوئی گلا شکوہ ہے آپ سے, چاہے وہ پشتون بیلٹ میں ہیں یا پھر بلوچ بیلٹ کے اندر ہیں, تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو بٹھاؤ اور یہ کہیں کہ بھائی ان ساروں کی گردن اتار دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. ہندوستان سے دشمنی کا رزلٹ یہ ہے کہ 4 جنگیں لڑنے کے بعد آپ کے اکنامک ریسورسز زمین پہ گر گئے ہیں اور اب بھی اسی کے لیے آپ آرگیو کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. یہاں پہ لاشوں کے انبار لگوانے والوں کے اور اس پہ بیوپار کرنے والوں کو لا کر پروموٹ کیا جاتا ہے. So it's an absolute shame that it is still happening in this country and it is perfectly normal. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو سائیکولوجیکلی ہم نے غلط کیا ہے, اسی وجہ سے یہ اتنا ایزیلی الاؤڈ ہے یہاں پہ کہ اٹ کوڈ بی سیڈ ویری 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 ایزیلی. اور اگر اسی کے اگینسٹ کوئی پیس کے حوالے سے بات کر دی جائے تو وہ امپاسبل ہو جاتی ہے. تو نوم چومسکی جو کہ ایک بہت بڑے تھیرسٹ ہیں, انہوں نے کہا جنگوئزم, ریسزم, فیئر, religious fundamentalism, these are the ways of appealing to people if you're trying to organize a mass base of support for policies that are really intended to crush them. وہ کہتا ہے کہ جنگوئزم یعنی کہ جنگ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور جنگی جنون, ٹھیک ہے. ریسزم, اس کے علاوہ خوف بیچنا, فنڈامنٹلزم, بنیاد پرستی, یہ سب طریقہ کار ہیں عوام کو آرگنائز کرنے کے, جس میں آپ کے ان کے ایموشن کو اپیل کرتے ہیں, ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور اس کے بعد میں انہی کے خلاف ان تمام جذبات کو یوز کرتے ہیں. تو ایک ایسا انسان جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر وار کا آغاز کرنا بالکل آسان ہے, گھوڑوں تلواروں کی باتیں کر رہا ہے, وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے 2 ارب لوگوں کو مار دو, اپنے بچوں کو مار دو, اپنا فیوچر برباد کر دو اور جنگوں میں انویسٹ کرو اس کو. آج کا دور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, جہاں پر ایکڈیمک سپریمسی قائم کر لی ہے آپ کے اینیمیز نے, سو کالڈ اینیمیز نے آپ کے اوپر, ساتھ ساتھ یہ کہ ریسرچ اور اس کے علاوہ R&D پہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکلفل ورکنگ کلاس کا حصہ کیسے بنانا ہے, وہاں بیٹھ کے ایک آدمی تلواریں دینا چاہتا ہے آپ کے ہاتھ میں. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ نیریٹیوز پریویل کریں گے یا پیس کے, ریشنلٹی کے, سائنس کے, لاجک کے اور تعلیم کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دشمنیاں, جنگیں, سر کاٹنا اس سے کچھ حاصل ہونا ہوتا تو آج 78 سال کے بعد آپ IMF کے $1 ارب کے محتاج نہ ہوتے. بہت شکریہ. سمجھ نہیں آ رہی سٹارٹنگ میں وہ مینشن کیوں کیا مجھے بھی گیا نہیں ہے؟ سمجھ آئی جو ریئیکشن چینلز جو ہیں, ہم تو نہیں آئے لیکن میں ویسے بات کروں کیونکہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو آلوک سر کا بھی بیچ میں کلپ آیا کہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو پیچھے تھیوری کیا تھی ساری بات کی, ٹھیک ہے ریئیکشن دے رہے ہیں لیکن اس بارے میں بات نہیں ہوئی اور وہ تھوڑا کنفیوزنگ تھا. بہرحال جو انہوں نے موضوع مطلب اپنی بات نہیں کرتے یہ لوگ, جس طرح ہم ہیں, ہم اپنی بات نہیں کریں گے, ہم جو ہے کسی کی ویڈیو لے کے اس پہ بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے نا. بیسیکلی دیکھیں انہوں نے بھی اگر برا نہ منائے تو یہ بات بھی سیریس نوٹ میں آتی ہے کہ انہوں نے ایک جو لال ٹوپی ہے اس نے باتیں کی اور سب کچھ کیا, اس کے اوپر کریٹیسزم انہوں نے کیا اپنے تھرو, انہوں نے ایک طرح کا اوپینین دیا, اپنا ریویو دیا ان باتوں کے اوپر, اور ہم بھی وہی کرتے ہیں. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ویڈیوز جو ہے وہ پوری دیکھتے ہیں. انہوں نے کلپ پہلے دیکھے اور صرف لوگوں کو بیچ میں دکھائے ہیں شارٹ کلپ, اور اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, ڈیبیٹ کی ہے کہ یہ تھا اور یہ تھا.
ہم بھی چیزوں کو اسی طرح ہی انالائز کرتے ہیں لیکن ویڈیو کے تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے پاس نالج اتنی نہیں ہے ہاں اور بالکل وہ کیپیبلٹی ہم میں کم ہے. نو بالکل ڈاؤٹ مزمل بھائی کے پاس جو ہے نالج کافی زیادہ بہت ہے, زیادہ ہے. لینگویج جو ہے وہ ان پہ عبور حاصل ہے, انگلش بکس پہ پڑھی بھی ہوتی ہیں, بکس بالکل پڑھی ہوئی حوالے ہیں, دے کے ہم نے بات وہ کرتے نہیں ہیں. پڑھی, ہم بس ادھر کی باتیں سنی اسی پہ بات کی, اور یہی وہ چیز کہہ رہے ہیں نا. خیر چلیں وہ ایک الگ چیز ہے, ان کی اپنی رائے ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. بالکل اور بالکل. لیکن یہ ہے کہ جس موضوع کے اوپر انہوں نے وہ بات کی ہے, مجھے تو ان دا سیریس نوٹ بڑا غصہ آ رہا ہے. اور میں ہاتھ سے اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں کچھ کر نہیں سکتا, گالیاں دے نہیں سکتا, کیونکہ بھائی کون سے دور میں جی رہے ہو. پہلے بھی ان کی ویڈیو کی تھی اور اس کے اوپر میں بڑا لاف کر رہا تھا اور ہنسا تھا اس کے اوپر کن کی کہ اس کی زاہد ویڈیو کی احمد تھی کی زاہد خان کی, اور وہ زاہد لال احمد ٹوپی کے اوپر وہ کیا نام ہے لوک سر کی ویڈیو تھی, لال ٹائن سکھانا چاہ لال رہا تھا. ٹین. اور اس کے پہلے ایک نا اسی طرح بڑھ کے مارا تھا, اور کراچی میں ایک انٹرویو لیا تھا کسی نیوز رپورٹر نے, اس نے لتاڑ دیا تھا, چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہیں بلڈنگ کے اوپر, تو اس سے جواب نہیں دیے جا رہے تھے. کہہ رہا تھا میں جا رہا ہوں یہ اور وہ, تو کہہ رہا تھا کدھر جا رہے ہو, جواب دینا ہے یہ وہ, تو کیوں نہیں جواب. تو اس نے ہر چیز کو جناب سامنے لے کے آیا اور سوال پوچھے اور اسے جواب نہیں دیا. اگر وہ ویڈیو کی تھی اس میں بھی میں ہنس رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے بندہ, اور کیوں چاہتا ہے کہ یار یہ سچویشن. اور بھائی جو حق سچ پہ بات کرتا ہے, جو کہہ لیں کہ ریالٹی پہ اوپر بات کرنا چاہتا ہے, اور جو سدھار پیدا کرنا چاہتا ہے معاشرے میں بھی میں بھی خود کو سامنے ایگزامپل رکھتا ہے, ایز اے ایگزامپل پیش کر, اس کی بات کیوں رد کر دی جاتی ہے, اور ایسے بندے کی بات کیوں سنی جاتی ہے پورا فوجی لباس, وہ اس طرح کا جنگجو لباس پہن کے, اور اپنے بیک یارڈ میں وہ یہ ٹریننگ سیشن کر کے اور ویڈیو ان کے کلپ بنا کے اپلوڈ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے. یہ جو مزمل بھائی نے بیچ میں جو ایک نا سنیریو پیش کیا ہے نا, یہ سیم سنیریو ہے, یہ ایگزیکٹ سنیریو ہے. اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اور ایٹم چلتا ہے تو یہی کچھ ہوگا. اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. یقین مانے موویز میں دکھا رہے تھے ہالی ووڈ کی, اور میں دیکھ کر ایک بار نا وہ روح کانپ رہی تھی کہ یار یہ کچھ ہوگا, مطلب یہ ایٹم اتنا خطرناک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ امپیکٹ کچھ سالوں تک رہے گا, وہ صدیوں تک آگے چلے گا, اور وہ نسلوں تک آگے چلے گا. اور یہ ایشین جہاں پہ بھی جائیں گے, یہ جو جنریشن آنے والی آگے ہوگی یا پیدا ہوگی, وہ اپائج ہوگی, وہ ان میں بیماریاں ہوگی, ان میں پرابلمز ہوں گی. ٹھیک ہے, اور وہ حصہ جو ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جس میں رہ رہے ہیں ابھی انڈیا پاکستان, اور دونوں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. حالانکہ مثال پوری دنیا کے سامنے, پاکستانیوں کے سامنے بھی ہے اور سب کے سامنے ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ پڑھایا بھی جاتا ہے, وہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا بھی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو یار یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ ہوگا. ابھی تک وہاں پہ 5 لوگ پیدا ہو رہے ہیں. بالکل فصلیں نہیں ہو رہی, پانی آپ کا ختم ہو جائے گا. پانی میں جو جاندار رہ رہے ہیں وہ ناپید ہو جائیں گے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ان کو لگتا ہے کہ ایٹم چلے گا نا تو خالی دشمن جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا, ہم بچیں گے. ان کے پاس اور 2 ایٹم ہے, ارب وہ لوگ ویٹ نہیں کر منیمم اس میں جائیں گے, ہیں 2 ارب تک 2 لوگوں ارب کی جانیں جائیں گی. تو بالکل یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں. اچھا یہ چیزیں تو چلیں ٹھیک ہے, ان کا تو وجود ہے, یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ تو ہیں, لیکن یہ جو چیز انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, ان کو پتہ اس بات کا نہیں ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں دکھائی جائے کہ دیکھ لیں جی پاکستانیوں کی سوچ دیکھ لیں, آگے ہی بڑی مشکل سے گرے لسٹ سے پاکستان باہر نکلا ہے, تو پھر وہ یہ اس طرح کی جو سوچیں ہوتی ہیں نا, یہی دوبارہ گرے لسٹ میں لے کر جاتی ہیں کہ بھائی واقعی یہ جو کنٹری ہے نا یہ امن نہیں چاہتا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے امن کی باتیں کرتے, جیسے کہ یہ بھی کہہ رہے تھے اپنا مزمل بھائی بھی, کہ امن کی جو باتیں کرتے ہیں ان کو جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غدار وطن ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے امن کی باتیں کرتے ہیں, صلح کی باتیں کرتے ہیں, یہ ٹریڈ ہو جائے, ہم یہاں یہ ہو جائے انڈیا کے ساتھ, مطلب سارے تعلقات بہتر ہو جائیں, اس خطے میں امن آ جائے. تو ایسے لوگ پھر جو ہے جو پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں کوئی ہو, ایک گل بات کر رہا ہوں, یا کسی اور ملک میں ہو, تو وہ امن لانے دیتا ہے, وہ ایسی باتیں کرے گا. اب جو ہے انڈین ہمیں کرٹیسائز کریں گے, یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاکستانی ہے نا, آپ پاکستانی یہ چاہتے ہیں, آپ پاکستانی وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو, یہ ہو وہ, اور آپ ادھر بیٹھ کے صرف انڈین ویورز ہیں اس لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پیس ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, میں نے کمنٹس پڑھے, نہیں اس بندے کی یہی خواہش مجھے ہے نا, پتا ہے نا, یہ ایسے چاہتے ہیں, لیکن ہم ایسے نہیں چاہتے. ہم واقعی پیس کی بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ٹریڈ ہو, جو لوگ جو غریب ہیں ان تک چیزیں پہنچے, تعلقات بہتر ہو, امن سے زندگی گزاریں سارے, یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی. لیکن یار اب یہ پاکستانی ہے, اب ہم ان کو پتہ نہیں
हमारा कोई वास नहीं चलता, सीधी बात है, वो सीधी बात है, कोई वास नहीं चलता हमारा तो इनमें। बात चलता इस होता बंदे की तो कुछ बेहतर कर लेते। हम तो बातें करके कोशिश करते हैं कि लोगों के दिल जो है वो चेंज हम करें। जो चाहते हैं वो बिल्कुल। बताते हैं। वो बताते हैं, वो अंदर वाली फीलिंग है। इस बंदे की ख्वाहिश थी ना शाम में जाने की, तो अभी रिसेंटली फलस्तीन की और इसराइल की बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वहां पे जाके अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता था, तो क्योंकि मुस्लिम कंट्री है फलस्तीन, उनका साथ देना इसने चाहिए इस भाई तरह के बंदे को। इसने ये भेजने दुनिया हैं। का यार भाई जंगजू बंदा है जो सुबह यूनिफॉर्म पहनता है, बंदूक उठाता है और अपने घर के आसपास ही दौड़ के शाम को यूनिफॉर्म उतार अब बच्चे नहीं होते सुबह सुबह निकल जाते हैं वो बाप पानी ने वाली गले प्लास्टिक लेकर। वाली गन ले दी और टिश्यू वाली, तो निकाल के सुबह सुबह जनाब कोई चाचे के कमरे में चले गए, टिश्यू कर दिया, कोई जनाब किसी के कमरे में, तो वो वाला साहब है और इसका। सबसे बड़ी बात कि जो पाकिस्तान की पार्टियां हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनके बारे में जो है वो ऐसे अल्फाज बोलना कि उनको खत्म कर दो, उनके सर उतार दो। यार अब हम जो है वो नून लीग से मतलब हमें नहीं है लगाओ, सीधी बात कर रहे हैं। क्या हमने कभी कहा कि उनकी गर्दनें उतार दो? क्या हमने कभी कहा कि उनको जो है वो ऐसा कर दो वैसा करो? हम सिर्फ यही कहते हैं कि उनसे जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आ जाए, बस। इससे हम ज्यादा कुछ नहीं कहते कि उनको मार दें, उनको कत्ल कर दें, उनको गर्दनें उतार दें। ये बंदा खुलेआम कह रहा है कि वो उसको गालियां दे रहे हैं इमरान खान को, और कह रहा है कि उस पार्टी के सारे जो जितने हैं लीडर उन सबको जो है उनकी गर्दनें उतार दो। और ये बावले कुत्ते जो नाम लिया, ये पार्टी के कारकुन की नाम लिया है जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका नाम लिया गया। उनको भी कह रहे हैं कि बीच में रगड़ो भाई, अगर उनको रगड़ दिया तो 80% आबादी पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी। उनकी खत्म हो जाएगी। मारंग बलोच का नाम ले रहे हैं, उसके साथ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। यार ये जो कंट्री होता है ना, ये एक फैमिली की तरह होता है। आपके घर के ये अफराद होते हैं जो सीनियर लीडरान होते हैं, उनके ये फैमिली मेंबर की तरह होती हैं। तो क्या अगर घर में कुछ इख्तलाफात चल रही हैं, तो आपके घर का जो बंदा है वो अपने हकूक मांग रहा है, वो अपने हक के लिए डिमांड कर रहा है, तो क्या उसके साथ ये सलूक किया जाएगा? भाई इस कंट्री में जो लोग रहते हैं जिनकी ये नेशनैलिटी है पाकिस्तान की, उनका हक है अपने हक मांगना, तो इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। जिसको अपना समझा रहे हैं हाँ वो समझ लेगा ये बातें। हाँ, अपना ओपिनियन रखने का हर बंदे का हक है। अगर पीटीआई वाले अपना एजेंडा रख रही हैं, उनको पॉलिटिक्स में कुछ इख्तलाफात है, तो वो उनको अधिकार है कि वो अपनी राय दे सकते हैं। इख्तलाफ यहाँ पे होना एक और चीज है, ये जिस तरह की ये बातें कर नफरत रहा है, हाँ, ये इख्तलाफ नफरत नहीं है। इख्तलाफ और चीज होती है, हम इख्तलाफ करते हैं इख्तलाफ किसी राय चीज एक और चीज होती है, जैसे कि मुजम्मल भाई ने शुरू में जो है वो क्लिप चलाए, तो हमने उसके मुखालिफ चलाए, मतलब हम बोले, तो वो होता है इख्तलाफ राय, कि हम इनके जो राय है उससे इख्तलाफ रखते हैं। और एक बंदा जो है वो बिल्कुल नफरत में आ गया है और मारने काटने की बातें कर रहा है, जिबा करने की बातें कर रहा है। पीएम को, उसको जो थर्ड इकॉनमी इस टाइम बना हुआ है, उसके पीएम को मारने की सरेआम बातें कर रहा है, इसी चीज जकड़ के लेके आने इसी की। चीज को अगर इंडिया ले लेता है, एक एग्जांपल ले ले, इंडिया ले लेता है इस चीज को सीरियस, वो कहता है कि आपने कहा है और आप जनाब वो इंटरनेशनल कोर्ट में एक किस्म की वो अपील कर देता है और वहां कहता है कि पाकिस्तान इस चीज को माजरत करे, फिर इसको उठाया जाएगा, फिर इसको बोला जाएगा कि आप करो, फिर पाकिस्तान जो पीएम हालिया पीएम है उसने माफी मांगनी है, सब कुछ करना है। भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट, ये तो वही जंग कह की रहे हैं ना, सिचुएशन ग्रे इससे लिस्ट पैदा पहली कर रहा है। ये से दारू निकला को ना, रोकना ग्रे चाहिए, लिस्ट में ही नहीं ये वजह से। मतलब हाँ। कि वर्दी पहन के लगा हुआ है, तो वही ना, ये भी चीज देखनी मतलब चाहिए। अब ये क्लिप ये चलेंगे फिर कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं करते, हमने कुछ नहीं किया, एक पागल की वजह से सब कुछ खराब हो गया, उसका दिमाग खराब था, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, इसकी पुरानी वीडियो निकाल के देख लें। और भाई ये बंदा जो है वैसे लगता पागल है, सारी हरकतें इसकी ऐसी हैं कि फसाद डालने वाली जो होती है ना, वैसे वो दे रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही, लोगों को पागल इसलिए लोग बन जाते हैं, हम मुसलमान जज्बाती इसी जल्दी हो जाते हैं ना, बीच में अल्लाह और नबी का नाम ले रहा है, ठीक है, उनका हवाला दे के जो है बातें कर रहा है, और यहाँ पे मुसलमान जड़े वो देखो जी अल्लाह का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक लिया भाईचारा इसने, हमारा भी। तो ये बंदा बड़ा अच्छा है यार। ऐसी बात नहीं है, उसके पहले पीछे गौर लगा करे हुआ ना, है। उसकी बात पे तो गौर करे पहले, वो क्या कह रहा है, और वो यार- मुशरिक बना रहा है सबको, वो पता नहीं क्या क्या बना रहा भाई है, जब वो इस- चीज ये देखें कौन भाई। बिल्कुल ये मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ। हाँ, इतने शौर वाली ये कौम है कि इनको तो कपड़ों के ऊपर हलवा नजर आ गया था। तो वो जो मुल्ला, जिस मुल्ला ने वो सारा बवाल मचाया था, उस मुल्ला से बकायदा इंटरव्यू लिया वो पढ़ा गया था, लिखी नहीं था। पूछा गया था कि ये क्या लगा, उसने कहा भाई मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ, सिर्फ यही मैंने पता। वो स्टाइल देखा है कि उस स्टाइल में लिखी हुई अरबी चीज है, लिखी कुछ हुई तो तरह ये में है। लिखा ये नहीं हुआ पता था। कि क्या है। ये हालात हैं इन लोगों के, तो ये बंदे कर रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब यहाँ पे मुसलमान इतने जज्बाती होते हैं ना, पाकिस्तानी खासकर, इनके सामने बस ये नाम ले दें अल्लाह पाक का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
تو یہ بندے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے یار، بڑا نیک ہے یار. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس کے پیچھے وہ بات کیا کر رہا ہے. فساد پھیلانے کی باتیں کون کر رہا ہے ادھر؟ یہ فساد پھیلانے کی باتیں تو یہ خود کہہ رہا ہے. یہ خود کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے فساد پھیلاتے ہیں. مجھے کوئی پی ٹی آئی سے لینا دینا نہیں ہے بھائی. جو فساد پھیلاتا ہے اس کو پکڑیں، بند کریں، جو مرضی کریں، جو سزا دینی ہے دیں ان کو. جو امن کی بات کرتا ہے کم سے کم اس کو تو نہ کچھ بھی کہے. تو جو ٹریڈ کی بات کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان ہمارا اوپر جائے، بھائی ہم اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ٹیکنالوجی دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہم وہ سہولتیں لینا چاہتے ہیں. اوپر جائے. اور ہم یہ یہاں چیزیں- پاکستان کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ملے سارا اور کچھ. یہ چیزیں کریں گے تو بالکل ہی اوپر چلا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں ہو رہا تو ہم چھوڑ کے بھی جائیں گے اس ملک کو، باہر جائیں گے، سہولتیں حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. اگر جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا پاکستان اوپر جائے، اس کو ہی پکڑ کے بند کر دیں. ایک بات ہے تو بند تو کرنا چاہیے ان جیسے لوگوں کو جو فساد پھیلا رہے ہیں، جو واقعی حقیقت میں فساد پھیلا رہے ہیں. اور یہ بندہ حقیقت میں فساد پھیلا رہا ہے. انہوں نے بات مینشن کی بیچ میں، وہ بڑی ضروری تھی اور ہمیشہ ہم اس کو پتہ نہیں الہام ہو جاتا ہے کہ غزوہ ہند جو آ بھی گئی ہے. ہم کریٹیسائز کرتے ہیں جی اس بات کے اوپر. ہمیشہ ہم نے بات کی ہے کہ یار لوگ جو ہیں آنکھیں بند کر یقین کیسے کر لیتے ہیں. بیسک چیز جو ہے وہ پیچھے سے ہمیں پڑھائی ایسا گیا ہے ہم لوگوں کا. ہم بار بار کہہ چکے ہیں ویڈیو میں کہ یہ ہم نے شروع کیا یہ ریئیکشن چینل، اور پھر آہستہ آہستہ ویڈیو دیکھنے شروع کی، تو پھر وہ ایک قسم کا نا ہمیں پتہ چلا کہ ریلائز ہوا کہ یار یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. ہمیں جو پڑھایا جا رہا تھا وہ غلط ہے. یہ چیزیں پھر کیسے نکل آئیں؟ پھر جب وہ ان دونوں کا کہہ لے کہ ایک قسم کا اینالائز کیا ان کو، تو پتہ چلا بھائی سچ یہ ہے. یہ جو پڑھایا گیا ہسٹری میں یہ جھوٹ چیزیں اور فیک چیزیں اور اپنی طرف سے اپنے آپ کو ایک قسم کا کور کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک کمفرٹ زون پیدا کر دیا گیا اور اس میں ہی ہمیں رکھا گیا. باہر کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے تھے ہم. تو وہ حساب تھا. باہر نکلے پتہ چلا اصلیت کچھ اور ہے. اب جن لوگوں کو وہ ہسٹری پڑھائی گئی ہے ایگزامپل کے طور پہ، وہ پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں، جو میرے خیال میں 90% 99% لوگوں نے پڑھی ہے سمیت ہمارے. ٹھیک ہے نا، جس میں مجاہد اور پتہ نہیں کن کن کے نام اور اپنی مرضی سے ڈالے ہوئے. جو ریالٹی تھی اس کے بارے میں بتائی نہیں گیا. اگر ریالٹی بتائی جاتی تو اس طرح کے بندے ان کا وجود ہی نہیں ہونا تھا. یہ بندے بولتے تو آگے سے 4 بندوں نے منہ توڑ دینا تھا اس کا. یہ اب وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں. اس چیز کے اوپر انہوں نے بھی بات کی ہم بھائی نے کہ یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. ایک وہ کہہ لیں کہ 2 نمبر والا جو ہے نا ذہن، کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہم لوگوں نے. اب جب کوئی اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے نا، جو سمیر نے کہا کہ یا آپ نے کہا کہ نعرہ لگا دیں اور پھر اس کے اوپر ٹھیک ہے پروفٹ محمد کا نام لے دیں، تو پھر عوام جو ہے پاگل ہو جاتی ہے، فون نہیں دیکھتی صحیح ہے غلط ہے، چڑھ دوڑتے ہیں پاگلوں کی طرح. ٹھیک ہے، وہ چیز وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ذہن ایسے ہی تھا. جب وہ نعرہ لگاتا میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا جذباتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہسٹری وہ چیز انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، غلط چیز پڑھائی گئی ہے. اگر ہسٹری ٹھیک پڑھائی جاتی، اس جیسا ناسور جو ہے جو دونوں ملکوں لڑانا چاہتا ہے اور لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے اور ابھی بھی جنگ کی باتیں کر رہا ہے، تلواروں کے زمانے کی اور اس طرح کی ذہنیت ہے، اس کو ترپڑ پڑنے دے. سوشل میڈیا پہ بندے نے نکال کے کلپ جناب اس کو لتاڑنا تھا. یہ چیز ہونی تھی. ابھی بھی کافی بندے ہیں ابھی جو کرنے والے ہیں. کچھ چند لوگ ہوں گے، یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور لوگ ہوں گے، کچھ تجزیہ نگار ہوں گے، زمل بھائی جیسے جو پڑھے لکھے سمجھدار بندے ہیں، وہ ہوں گے بیچ میں، وہ کریٹیسائز کریں گے کہ یہ نہیں، یہ معاشرہ اور طرف جا رہا ہے، ملک جو ہے اور طرف جا رہے ہیں. آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے لوگوں کو؟ وہ بجائے اس کے انہوں نے بتایا کہ اتنے کروڑ جو بچے ہیں وہ سکول نہیں جا رہے. 40% سے زیادہ آپ کے جو ہے وہ غربت کی ریشو جو نیچے ہیں، اس سے بھی نیچے ہیں. ٹھیک ہے، اس کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ یہ جنگ اور اس سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں. پاگل کے بچوں، ایک جنگ جو ہے وہ مسلط ہو جائے نا تو کئی مہینوں کے لیے رہی ہے، 2 مہینے یا مہینے کے لیے رہی ہے، اس میں ایٹم نہ چلے تو آپ کے اکانومی کے پہلے بیڑے گرک ہے. آپ بالکل ہم کہہ لیں کہ سطح کے نیچے لگ چکے ہیں، بالکل وہ پیندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس کے اوپر تو ہم تو بالکل جاتے رہیں گے. اور وہ اکانومی جو اوپر ابھر رہی ہے وہ ابھی تک سروائیو کر سکتی ہے، اور وہ اس میں اپنا کہہ لے کہ 100% نہ بھی دے، اس کا 30% ہی جائے گا. لیکن آپ کے پاس وہ 30% بھی نہیں ہے. آپ مریں گے، اور ہم جو تھوڑا بہت کیا لینا سسک کے زندگی گزار رہے ہیں نا، ادھر ادھر اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے اور سب کچھ کر کے، بھائی وہ بھی ہمارے پاس آپشن نہیں رہے گی. پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوگی، کرو یا مرو. تو وہ سچویشن آ جائے گی. وہ ایٹم چلوا رہے ہو، وہ پاگل کا بچہ ہے. یہ یقین مانے ایسے کلپ اب نکل کے سامنے آئیں گے تو ہم اس کو ہی اس کے اوپر کہیں کہ تم پاکستانی ہو ہی ایسے، یہ دیکھو کلپ ہے، تو ہمارے ساتھ تو بھائی پھر ایسی ہونی ہے.
ہم उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन जैसे पागलों की वजह से पूरा मुल्क जो है मुल्क पाकिस्तान को ये लोग बदनाम करते हैं, दीन को ये लोग बदनाम करते हैं भाई, सीधी बात है, दीन को भी ये बदनाम करते हैं। तो फिर लोग समझते हैं कि भाई दीन ऐसा है और ये इसलिए ये भी ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम मुसलमान ही जज्बाती इतने हैं कि बस दीन की बात आ गई बीच में, बस फिर नहीं छोड़ना। ये नहीं देखना कि फसाद कौन कर रहा है, ये लोगों को उकसा कौन रहा है इन चीज़ों पे। भाई जब जंग होगी ना, जंग होगी, यकीन करें, तब पता लग जाएगा कौन आगे आता है कौन पीछे दौड़ता है। ये सबसे पीछे दौड़ेगा, ये होगी नहीं कहीं ये नहीं, अगर जब होगी कभी तो ये सबसे पीछे दौड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वो जाहिर है जब जंग होगी वो तब देखा जाएगा भाई। खुद ब खुद जंग को लेके आना, जंग की तरफ रागब करना, लोगों को जंग की तरफ माइल करना, जंग जी जंग आ गई सर पे, जंग आ गई, किधर जंग आ गई है भाई? इंडिया अपनी इकॉनमी ऊपर लेके जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो जंग आ गई, जंग आ गई भाई। मैं इसी चाहता हूँ तरह का पाकिस्तान भी ऊपर लेके जाए इकॉनमी को। बिल्कुल इसी तरह का ना एक फन में ना लाइव शो चल रहा था, तो वो इस तरह के जो मेंटालिटी के लोग हैं ना उनसे वो ओपिनियन ले रहा था बंदा। तो वो भी इसी तरह वो बंदा कह रहा था कि भाई हम जज्बे वाली कौम है, एक दिन आएगा हम इंडिया में जाएंगे और पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो उसने कहा भाई आगे इंडियन आर्मी खड़ी हुई है, तो क्या हम इंडियन आर्मी को भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी हमसे डरती है। उनका भाई जाओगे कब? वो कहता है रात को जाएंगे। तो उन्होंने कहा इंडियन आर्मी है, कोई दिहाड़ीदार मजदूर नहीं है जो रात को सोए होंगे दिहाड़ी लगाकर और आप घुस जाएंगे। तो ये चीज है उसे बदलने की। यार बस वही ना, पढ़ाया हुआ है हमें, ये ऐसी वीडियो लोगों की देखते हैं और वो दीन का बीच में थोड़ा सा वो टच दे देते हैं, इस्लामिक टच जिसे कहते हैं। बस तो फिर बस अवाम जो है वो एजेंडा अंधों की कामयाब तरह जो है वो पीछे लग जाती है उनके, और ये नहीं देखती कि इस चीज पे गौर करें, हमें देखना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते और ये हमारी अपनी गलती है भाई। और इस जैसे लोग पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं और होना कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में अब चले जाना है, तो फिर देखते रहेंगे, फिर निकालते रहेंगे उसको, क्या फायदा है यार। और बाकी जो है मुजम्मल भाई ने बातें ठीक की हैं, बिल्कुल जी, और बातें बिल्कुल हालांकि ठीक थी। मुजम्मल पूरा भाई पॉइंट पीटीआई को क्रिटिसाइज करते हैं हर वीडियो में, मैं देखा है मैंने। लेकिन ये है इतनी कि रैश किस्म की वो लैंग्वेज ये वाली गाली गलौच और ये दूसरों को मार देना, ये काट देना, ये कर देना, वो कर देना, ये चीज नहीं यूज की कभी। बिल्कुल उन्होंने जो भी वर्ड यूज किए हैं वो बिल्कुल एहतराम के दायरे में थे उनके। मैं मुजम्मल भाई की बात कर रहा हूँ, उनके थे और उन्होंने कभी ऐसा क्रिटिसाइज नहीं किया जिस तरह इस बंदे ने बकवासियात की हैं। और वो अब देख लें कौन कौन इस क्लिप को यूज़ करता है या क्या है, लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग की समझ नहीं आई वो रिएक्शन चैनल्स और उनका जिक्र क्यों हुआ है। आपको अगर थोड़ी बहुत समझ आई हो तो आप भी बता सकते हो उस पूरी वीडियो के ऊपर क्या रिएक्शन है आप लोगों का, और हमारे ओपिनियन के ऊपर कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।